अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर कोशिश करते हैं प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाए। बहुत सारे समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल भी प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं, जिसकी निशानदही प्रोग्राम देखने वाले अमूमन करते हैं और हमारी कोशिश होती है उन मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सकें। ये जो कुछ हालिया दिनों में हो रहा है, चंद अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हुई हैं। अभी पाकिस्तान से जो ज़ायरीन का काफ़िला ईरान पहुंचा, उसकी बस को हादसा पेश आया गुज़िश्ता रात और 32 के करीब लोग जो हैं वो बताए जाते हैं ज़ायरीन जो इसमें जाँ बाक हुए हैं। उसके अलावा मैं देख रहा था शहर कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के इस तरह के वाक़यात सामने आना शुरू हुए। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत सारे ऐसे हादसात के जो वाक़यात हैं वो रोनुमा हुए। बहरहाल हमारा क्योंकि ताल्लुक़ मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और सबसे लेकर शाम तक इसी नौइयत की ख़बरें हमें मौसूल होती हैं, तहम ये मुशाहिदे में ये चीज़ आई है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो ट्रैफ़िक हादसात हैं इसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ। अब क्या कुछ हो रहा है, ये जो ख़ास तौर पे ख़ातून का भी जो वाक़या हुआ है, इसके क्या मामलात थे, क्या मुहर्रकात थे, ये एक अलग बहस है, कभी इसके ऊपर मौका मिलेगा ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। हम उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा एक बात पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, क्या हम अपनी अखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? जो बेनज़मी हमें नज़र आ रही है माशरे में, सड़कें भी उसी की अक्कासी कर रही हैं। तो जब तक ये नज़्म नहीं होगा, हमें इन मामलात की समझ नहीं होगी, हमें अपना क्या किरदार है माशरे में किस तरह अदा करना है, जब तक ये मामलात समझ में नहीं आएंगे, इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते चले जाएंगे। और कहा यह जाता है, किताबों में इस तरह कुछ लिखा है कि अगर किसी माशरे का जायज़ा लेना हो कि उसके वहाँ पे क्या मामलात हैं, लोग किस तरह रह रहे हैं या उनके क्या मामलात होंगे, लेन देन का उसका अंदाज़ा लगाना, उसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि उनकी सड़कों पे जाकर देखें कि किस तरह लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो सारे मामलात हैं। उससे बहुत बेहतर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके मामलात कैसे हैं। तो हमारा जो इस वक्त हाल है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ़ शहर कराची का मसला नहीं है, महज पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी आप छोटे बड़े शहरों में जाएंगे, इसी तरह की आपको ट्रैफ़िक के वाक़यात नज़र आएंगे, सिग्नल की खिलाफ वर्जी और इस तरह के मामलात। एक बहुत ही मामूली सी चीज़ एक समझी जाती है और बड़ी बदकिस्मती ये है कि इसमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आते हैं। बड़े इक़दामात किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है, मगर क्या करें, अभी बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि जब सिग्नल तोड़ने पे 10-20 रुपए देकर, अब तो खैर कीमतों में इजाफ़ा हो गया है, महंगाई की वजह से 100-150 रुपए में जब मामला हल हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो कुछ हो रहा है यही कुछ हमारा फिर देखने को हमें मिलेगा। तो बहरहाल ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। बार बार ये दोहराता हूँ कि खुदा का वास्ता ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कीजिए। ये जल्दबाज़ी जो है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी और वक्त ये साबित कर रहा है। जो जिस किस्म के वाक़यात हुए, मैं कतई इस वक्त इसके ऊपर बहस नहीं कर रहा कि कौन सही है कौन गलत है, क्या कुछ होता रहा है, किस तरह गाड़ियों के नीचे लोग आते रहे हैं, मैं इसकी इस वक्त बिल्कुल इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपकी जो अखलाकी ज़िम्मेदारी है, एक माशरती ज़िम्मेदारी है, उसको आपने कैसे पूरा करना है, ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ दीगर मामलात हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, सबसे पहले उनको खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से, मुल्क की जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। कोशिश रहती है कि इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात की जाए। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं एक समाजी कारकुन हैं, पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं और उनसे जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो समाज में जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पीर मसरूर पीरज़ादा साहब मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका मसरूर साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मेहदी इसाक़ साहब, जो कि नायब सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मेहदी भाई आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मसरूर साहब, मामला तो बहुत सारे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है, लेकिन चले मैंने कहा ज़रा ताज़ा तरीन इस वक्त जो कुछ है इसी से शुरू किया जाए। तालीमी इदारों में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है और फिर जब माशरे का वो हिस्सा बनते हैं, जो वहाँ से निकलते हैं, उसके बाद क्या
کر رہے ہیں، یہ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاقی تربیت کہاں گئی؟ یہ بات درست ہے کہ ہمیں بہترین ڈگریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہے، لیکن بریلینٹ انسان اور باکردار لوگ کہاں سے لے کر آئیں؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ K21 کا آپ کا سب سے دل و جان سے تہ دل شکر گزار ہوں، آپ نے انوائٹ کیا ہے جی۔ بہت سے ہمارے جو ایجوکیشن، نالج از پاور، ایجوکیشن کے تعلیم صرف ڈگری کی نہیں ہوتی ہے، اس میں اخلاقیات آتا ہے، بہت اچھی بات، اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، بہت اچھی بات۔ جو مین ہے نا وہ آپ کا کردار ہے۔ آپ اس پر ویسے تو ڈگری تو سب کے پاس ہوتی ہے، مگر جو بندے کی، جو ٹیچر کی یا کسی بزرگ کی خدمت کرنا یا اس کی مطلب جو عزت کرنا، یہ بڑا ایک قوم ہے۔ ویسے تو ڈگری ابھی ہمارے ایجوکیشن کے بہت حالات جو انٹیریئر سندھ کے ہیں وہ بہت ویک ہے۔ ہماری وہ کوشش لگی پڑی ہے، دن دگنی رات کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم ٹھیک کریں۔ ابھی الحمدللہ ڈے بائی ڈے ہماری کوششوں سے، آپ کی دعاؤں سے، آپ کے جو یہ سوشل میڈیاز چینلز وغیرہ ہے، ان کی کوشش اور کاوشوں سے ہمارے سندھ کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارا ایک سندھ یونیورسٹی بڑا ادارہ ہے، جیسے مہران ہے، LMC ہے، ایشیا کنٹیننٹ کے بہت پاکستان ورلڈ لیول پہ یہ یونیورسٹیز ہے جو زبردست۔ پہلے سندھ یونیورسٹی میں جیسے ہم بولتے تھے چنچنیاں پھیلانے تھے، کامریڈی دور تھا، ابھی ایجوکیشن مسٹ، بٹ ایجوکیشن از دی میسج آف دی پیس، ایجوکیشن میکس اے مین اے پرنسپل اے پرسنالٹی۔ ابھی ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے وائس چانسلر کا فل اینڈ فائنل جو کوشش ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سدھارنے کا ہے۔ جو ہمارے پیچھے بیک ہوئے اسٹوڈنٹ، ان کو سدھارنے کا بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ آگے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ یہ دھرتی کے، یہ قوم کے سرمائے ہیں، تو میرا جو کام ہے ان کی خدمت کرنا، دل و جان سے کوشش کرتا ہوں کہ جو سندھ کا نوجوان ہے اس کو میں حوصلہ دوں۔ ویسے پورے ملک میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، سندھ یونیورسٹی ہے، ان کے ساتھ کافی برانچز ہیں، پورے سندھ میں یونیورسٹیز ہیں۔ ابھی میں اسلام آباد گیا تھا، قائد اعظم یونیورسٹی گیا تھا، فاسٹ یونیورسٹی گیا تھا، انہوں نے وہاں بھی میں نے کافی لیکچرز دیے، اسٹوڈنٹ کو بہت موٹیویٹ کیے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت مایوس ہے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو کسی نے کہا ہے کہ کسی درد مند کے کام آ، کسی ڈوب کے کو چھال دے، یہ نگاہ مست کی مستیاں کس بد نصیب پہ ڈال دے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ اللہ پر توکل کرو، توکل اللہ باللہ ہے، وکفیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے حوصلے کو، ہمت کو بڑھاؤ، اپنے جو خواب ہیں نا ان کو بڑے رکھو، بہت اچھی بات، چھوٹے خواب نہیں رکھو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا خواب بڑا ہونا چاہیے، آپ کا ایمبیشن بڑا ہوگا تو آپ اس کی جو ہے تکمیل کے لیے پھر کوشش کریں گے، اور کوشش کرنا جو ہے وہ سب میں زیادہ ضروری ہے، جو جہد ہے وہ بے حد ضروری ہے، اور پھر کامیابی کا جو نتیجہ ہے وہ باری تعالیٰ کے، خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ میری بھائی یہ فرمائیے، اب سیاسی مصروفیات بڑھ گئی ہیں، سماجی کاموں میں تو ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ہے، بڑے عرصے سے رہے ہیں، اب سیاست کے تقاضے اور ہیں، سیاست کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے، اب عوامی آراء کا بھی اس کو بھی مد نظر رکھنی ہے، اور اس وقت جو بڑھتی مہنگائی ہے، کیونکہ آپ کا تو براہ راست تعلق ایسا رہا کہ روزگار کی فراہمی اور اس طرح کے پروگرام میں سالہ سال رہے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو میں ذرا اس حوالے سے بات کروں نا کہ آپ کے مشاہدے میں کیا آیا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے یا میڈیا بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے، ذرا یہ تو پہلے بیان کریں۔ سب سے پہلے یاسر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی، آپ نے مدعو کیا، K21 چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیکھیں ہم ہیں گلی محلوں میں چلنے والے لوگ۔ میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ جس دن آپ نے کہا کہ آپ آئے تھے وزٹ پر اور میں آپ کو نہیں مل سکا، میں اس دن مجھے کٹی پہاڑی سے کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ ہمارے مسائل ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ ایک بار وزٹ کریں۔ میں جب کٹی پہاڑی کے علاقے میں گیا ہوں، آپ یقین کریں یاسر بھائی، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جو حالت تھی نا وہاں پر، اللہ جانتا ہے کہ 100 سے زیادہ میں نے گیلن دیکھے ہوں گے، وہ 20-20 لیٹر والے لوگوں نے رکھے ہوئے پہلی اور دوسری گلی میں، کہ جب پانی آتا ہے تو ان 2 گلیوں میں آتا ہے، باقی 7 گلیوں میں نہیں آتا۔
اور جب 7 گلیوں میں پانی نہیں آتا تو آگے جو لوگوں نے 1 ہارس پاور کی سکشن پمپ لگائے ہیں اس سے پانی اوپر پہاڑی پہ نہیں جاتا. کھارا پانی وہ خرید رہے ہیں 1200 روپے 1 گھنٹے کی موٹر چلا کر. اور آپ بتائیں 1 گھنٹے 1 ہارس پاور کا پانی کتنا دے دے گا گھر کے اندر. تو یہ صورتحال گلی محلوں کی جو ہم چل کے دیکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں خودکشی, یقین کریں یہ حقیقت ہے. مجھے یاد ہے کرونا کے ٹائم پر دہلی کالونی یا کہاں کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بندے نے اپنے گھر پر بچوں کو بیوی کو جوس لا کے دیا اور اس میں زہر تھا جی جی, اور وہ اس کے اندر بچ گیا, باقی سارے مر گئے تھے. ٹھیک ہے, صرف وہ 1-2 بچے بیوی بچا سکی تھی, باقی جو ہے مر گئے تھے. کہنے کا مطلب یہ حقیقت ہے. ہم نے مہنگائی اتنی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے. ایک 25,000 والا بندہ یاسر بھائی, اس میں 15,000 روپے کرایہ آپ کا ایک مکان 1 کمرے کا ملتا ہے, 1 کمرے کا, 1 کچن 1 واش روم 1 کمرہ. جی 25,000 30,000 کمانے والا بندہ کہاں سے افورڈ کرے گا؟ اور کرائے سے زیادہ بجلی کا بل ہو گیا. یہ بھی دیکھیں کیسی عجیب بات ہے. حقیقت ہے. بجلی تو آتی نہیں ہے, آتی ہے تو اس کا جو ہمارا ٹیرف ہے, ٹیرف تو سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ٹیرف ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں ٹیکسز کتنے ہیں. جی, یعنی کہ وہ جو مزدور مزدوری کے لیے کونے پہ بیٹھا ہوا ہے, جس کی مزدوری نہیں بھی لگ رہی, وہ ایک صابن بھی خریدا تو آپ کو ٹیکس پے کر رہا ہے. یعنی کہ آپ اتنے بڑے حاکم ہو کر ایک مزدور سے بھی ٹیکس لے رہے ہیں. جی, جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, جو صدقے کا مستحق ہے, ہم اس سے ٹیکس لے رہے ہیں. تو یاسر بھائی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ بد امنی اور اس غربت کے باعث جو لوگ اقدام اٹھا رہے ہیں نا, لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں. صحیح. لوگ کہہ رہے ہیں بچے میرے خرید لو, لے لو. وہ جی ایک بچی پیدا ہوئی, اس نے اخراجات نہیں برداشت کرا, اس نے زندہ دفن کر دی. اور کیا کہتے ہیں, اس کا کیا بوجھ حاکم پر نہیں ہوگا؟ بالکل آئے گا. ہم حکمران ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو حاکم بنے ہوئے ہم پر, چاہے وہ ملک کا ہو, چاہے وہ صوبے کا ہو, چاہے وہ ایک شہر کا ہو, چاہے وہ یوسی اور ایک وارڈ کا ہو, ذمہ داری ان سب کی بنتی ہے. آپ نے مجھ سے میری رائے لی, میں کہتا ہوں کہ ہماری جماعت کا جو موٹو ہے نا وہ کیا ہے, خدمت. جو انسانیت ہے نا, خدمت انسانیت جب وہ بندہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ یہ جو ہم بلدیاتی نظام کی بات کرتے ہیں, اس میں گٹر کا ڈھکن لگانا بھی آپ یہ سوچ کے لگایا نا یہ میں نیکی کا کام کروں, جنت میں لے آنے کے لیے کافی. بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسا ہی. ہم لوگوں کے راستے آسان کریں, راستے کھولیں تو صحیح. نہیں کھولتے تو پھر یہ وبال ہوتا ہے جو آپ مجھ سے ابھی پوچھ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ مشکلات ہیں. ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ہم نے کیا پالیسی اختیار کی ہے, اس پہ تو بھی بات ہی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب اب یہ بتائیے نا ذرا کہ ہر سیاسی جماعت ایک منشور لے کر آ رہی ہے, اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں, ویسے تو زیادہ تر ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے نا, جو ہمارا سیاسی نظام ہے, اس میں ہم سب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تھوڑی جماعتیں ہوں گی جو اس وقت باہر ہے, باقی زیادہ تر جماعتیں تو اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں, اور وہ پھر اللہ تللے اور یہ سارے معاملات سب کے چل رہے ہیں. ماشاء اللہ اسمبلیوں کی ہمارے پاس بھرمار ہے, ایوان بالا, زیریں, یہ وہ, صوبائی وبائی سب ہمارے پاس ہے, فوج ظفر موج. میرا سوال یہ ہے کہ اب اس میں عوام کی جو آواز ہے وہ اٹھائے گا کون؟ کیا سوچ رکھا ہے؟ کیونکہ اب باقاعدہ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں سماجی کاموں سے نکل کر, تو کیا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا, احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا جیسے دیگر جماعتیں اس کے اوپر کام کر رہی ہیں؟ یا جماعت اسلامی نے بھی ایک احتجاج کیا بجلی کے بلوں کے خلاف اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف, آپ کی کیا حکمت عملی؟ دیکھیں یاسر بھائی, میں سب سے پہلے تو حیران رہتا ہوں کہ حکمران جماعت حکومت میں ہو کر کیا الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کرتی. سمجھ سے بالا تر بات ہے. بڑا عجیب. آپ حاکم وقت ہیں جی جی, اور آپ اس کے اندر اپنے ہی ایک کسی ادارے کے اندر مغلوب ہو گئے اور آپ کہتے ہیں جی ہم جکڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, آپ کا اتھارٹیز ہے, آپ اس اتھارٹیز کو استعمال کرتے ہوئے اس کو پابند کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے اور اس طرح نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو کس طرح کھلی آزادی دی ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ملوث ہیں. اگر آپ ملوث نہ ہوتے تو وہ اتنے بڑے ہاتھ نہیں کھولتے عوام کے اوپر. اچھا احتجاج کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, احتجاج آپ نے دیکھ لی, ماشاءاللہ زبردست ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. نتیجہ صفر. کیا کریں, نتیجہ صفر. بالکل. دیکھیں احتجاج ہر ایک کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اسلام کیا کہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. اللہ کے نبی فرمایا اپنا سامان لے کے باہر بیٹھ گیا.
لوگ آئے گئے بالکل پوچھا ایسا بھی ہی باہر ہے۔ کیوں آ گئے, کہا جی میرا پڑوسی تنگ کرتا, وہی پڑوسی آیا, جی اس نے کہا بھائی جان بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے صحیح فرمایا, اندر چلو. ایسا ہی لکھا گیا ہے. دیکھیں یہ کب ہوتا ہے جب انسان کو غیرت ہوتی ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو احتجاج ہوتے ہیں, یہ احتجاج صرف اس ملک میں حکومت کو نیچے گرانے کے لیے ہوتے ہیں؟ نہیں, بلکہ آل دا ورلڈ, انٹائر دا ورلڈ, لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے ہمارے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے. جاتی کیا ہوگی, بہت بہت خوب. لیکن وہ کب بندہ محسوس کرتا ہے جو تھوڑی سی بندے میں ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے, ہمارے والے بالکل صفر ہو چکے ہیں اس آری ہو حوالے چکے سے. ہیں تمام چیزوں سے, ان کو صفر احساس نہیں ہے یاسر کہ بھائی, لوگوں کے صفر ہے. کوئی جذبات احساس کیا. نہیں, بالکل بندے میں عزت ہو تو محسوس کرے نا. حقیقت. آپ نے کہا ابھی ہماری یعنی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی کہ بندہ مر گیا, فیملی مر گئی, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا فیصل آباد کے اندر بجلی کے بل کے اوپر. تو یہ غیرت محسوس کریں گے تو سر پھر یہ احتجاج بھی سمجھ میں آئے گا. مطلب عجیب بات ہے کہ میں تو یہ سوچ کر, ایک خاتون کا واقعہ بھی گزشتہ دنوں ہوا گجرانوالہ میں غالباً, وہ بجلی کے بل کے ادائیگی کرنے کے لیے وہ جو پیسے اس نے جوڑ کے رکھے تھے خاتون نے, وہ اپنے علاج کے لیے رکھے تھے, اور وہ بجلی کے بل میں چلے گئے اور اس نے اپنی جان دے دی. مطلب آپ سوچیں کہ یہ دہلا دینے کے لیے دل کو اور پوری قوم کو, کیا یہ واقعہ چھوٹا ہے؟ ہم لوگ ابھی بھی انتظار. سر ہمارے پاس تو یہ عام واقعہ ہو گیا ہے نا. سائی نے جیسے بات کی, ابھی میں بات کرتا ہوں, ہم خواہ باتیں کرتے ہیں. اس کا سارا حل یہ ہے کہ عوام, نیشنل اسمبلی ہے, سندھ اسمبلی ہے, ہمارے جو لیڈر ہیں, ہمارے جو حکمران ہیں, ان کو سلیکٹ کر کر اچھے طریقے سے ووٹ دے کر کامیاب کر کر ہم ان کو سیٹ پر بٹھاتے ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں. احتجاج ہوا تھا الیکشن کے بعد, مجھے یاد ہے 8 فروری الیکشن ہوئی تھی, فارم 45 پہ نو ڈاؤٹ یہ ہمارے جو سندھ میں ہماری پارٹیز ہیں, اس نے آپ کو پتا ہوگی, تو وہ احتجاج پتا ہے آپ کو. پھر وہ جو احتجاج ہوا اس میں رزلٹ یہ آئی کہ کراچی جو ٹول پلازا تھا ان کو بلاک کر دیا تھا. اس کے علاوہ سندھ اسمبلی پہ لاٹھی چارج کی تھی ہمارے دوستوں پر, وہ بھی ہمارے دوست ہیں, وہ بھی ہمارے دوست ہیں, مگر ہم حق کی بات کریں گے, حق کی رائے پہ چلیں گے. اچھی بات ہے. تو سائی نے جو بات کی, خدا کی قسم مجھے افسوس ہوا ہے, یہ ہمارے ملک میں ڈیلی کے واقع ہو گئے, یہ روزمرہ کی لائف ہو گئی ہے کہ ایسے ہوتا ہے, لوگ مرتے دیتے ہیں. M9 موٹر وے کا دیکھو حال کیا ہے. ہم یہ کراچی کا جو موٹر وے ہے وہ تو اس کی بدحالی ہے, پتہ نہیں, یہ تو موٹر وے لگ ہی نہیں رہا ہے. لوگ ایسے مرتے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہمارے پاس, میرے پاس جام شورو تو 7 کا خونی روڈ ہے, تقریباً آئے دن 10-15 ڈیڈ باڈی یہاں ملتی ہے. کتنا قصور ہے, کہاں جائیں, واٹ ٹائپ آف پرسن دس مین سر. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہوں گے, پرائم منسٹر صاحب ہوں گے, پریزیڈنٹ صاحب, یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب بہت انجوائے کر رہے ہیں, اپنی من مستیاں کر رہے ہیں, کیا کرے, عوام کہاں جائے, کوئی احساس نہیں ہے. ایسے ہوگا تو یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا. بالکل ایسا ہی. جب جمہوری نہیں ہوگا تو پھر کیا جمہوریت, کیا حکمرانی. جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ہم جمہوریت سمجھے تو صحیح, ڈیموکریسی ہے کیا؟ آپ یہ بتائیے. فور دا پیپل بائی دا پیپل والی چیز کہاں گئی؟ نہیں, بائی دا پیپل فور دا لیڈر ہو گیا. ہر بندے نے اپنے حساب سے بنائی ہوئی چیزیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں آپ یہاں سے اٹھیں نیشنل ہائی وے سے اور سیدھا آپ تھر پار کر چلے جائیں, ٹھیک ہے, بہترین کنچا, بہترین زبردست. صحیح کہا آپ نے, یہی کیوں؟ وہاں پہ ہمارے ایم پی ایم این ایس رہتے ہیں. اس سے آگے آپ جائیں نا ذرا, جو ننگر پار کر, یہ بڑے بڑے روڈ پہ گڈھے ملیں گے آپ کو, بڑے بڑے. اور آگے تو پھر آپ کو کیا چاہیے, وہ کیکڑا ٹرک جو کہلاتا ہے, کیکڑا, اس کے علاوہ تو آپ کا سفر ہی ممکن نہیں, کچا روڈ ہے. میں اللہ جانتا ہے, ہمارا وہاں پر 2 پروجیکٹ ہیں, ایک مٹھی میں اور ایک اسلام کوٹ میں, دونوں دی ماڈرن ہاسپٹل کے نام سے. اسلام کوٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے اس ہاسپٹل میں, جو وہاں کے ڈین تھے, بڑے تھے, انچارج تھے. انہوں نے بتایا ہمارے پاس جو پیشنٹ آتا ہے نا, وہ آتا ہے تقریباً 11 کلومیٹر 6 کلومیٹر کی دوری سے. بالکل صحیح. اور 5,000 روپے کا خرچہ لگا کر آتا ہے. بالکل. اور جب آتا ہے, ڈاکٹر بتاتی ہے کہ جی آپ کے ابھی بھی 2 دن ہیں ڈیلیوری میں, تو کہتا ہے آپ یقین کریں ہم ان کو 2 دن کے بعد بلاتے نہیں ہیں, بلکہ 2 دن اب تک مہمان رکھتے ہیں. میں حیران رہ گیا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں حیران رہ گیا. اس نے کہا ہم 2 دن رکھتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ یہ پھر جائے گا اور پھر کرایہ لگائے گا 10,000 پھر اس کا لگے گا. ہم اپنے پاس رکھتے ہیں, اس کا ایک بندہ جو ساتھ ہوتا ہے اس کو رکھواتے ہیں. اور یقین کریں ہم نے پچھلے مہینے 57 ہم نے ڈیلیوریز نارملز کی ہیں یہاں پر. حیران ہو گیا میں. تصور ختم ہو گیا. ایچ بی جو ان کے ہیومن گلوبین تھی
کہتے ہیں کہ 0.4 یا 0.6 جو ہے اس کے اندر ہم نے نارمل کی. ہمارے ہاں تو 10 بھی 11 تو ٹھک کاٹ کے آپریشن کر دیتے. بالکل آپریشن کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاسپٹل کا وہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. وہ انہوں نے اپنے منہ سے بتایا کہ یہ صورتحال کہ جی 5-6 ہزار 8,000 روپے لگا کر آتے ہیں اور 2 دن ہم یہاں پہ رکوا دیتے ہیں کہ واپسی نہیں بھیجنا. بالکل صحیح. سر آپ اس کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہاں پر سیاست یا ڈیموکریسی کا حق ادا کون کرتا ہے؟ بالکل صحیح. کوئی نہیں کر رہا. کوئی نہیں معذرت کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر رہا. حقیقت ہے. اسکول کالجز جا کے دیکھ لیں. میرے محترم نے بڑی اچھی بات کی. ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ضروری ہے. اخلاق کہاں ہے؟ نہیں. اخلاق کے اوپر کوئی نہیں. ابھی دیکھیں آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ وہ حادثہ پیش آیا, گاڑی چلا دی, بڑی انڈسٹریل تھی, چڑھا دی. کس حالت میں تھی؟ پڑھا لکھا طبقہ تھا, جی امیر تھے, لیکن اخلاق نہیں تھا. اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم سدھار کیسے پیدا کریں گے؟ صرف کتابوں سے سدھار نہیں آتا سر. بالکل متفق ہوں. ہماری آپ وزٹ کریں انشاءاللہ. میں بھائی کو بھی دعوت دیتا ہوں. الکوثر یونیورسٹی, جی مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر سفاری بار کے بالکل سامنے, جی آپ وزٹ کریں. ٹھیک. ہم نے 5 فیکلٹیز وہاں پہ بنائی ہے. ماشاءاللہ. ماڈرن اسلامک ایجوکیشن دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ایسا طریقہ کار لا رہے ہیں, میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ آپ شروع کراچی سے کریں, پورے کراچی میں انشاءاللہ ویسے آپ کو یونیورسٹی نہیں ملتی. ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ہمارے. بہت خوب. ٹھیک ہے. بی ایس کمپیوٹر سائنس کروا رہے ہیں, ماشاءاللہ. سائیکلوجی کرا رہے ہیں وہاں پر. اسی طرح ہم وہاں پہ انگلش کروا رہے ہیں, بی ایس. ٹھیک ہے. اور جو ہے اسلامک اسٹڈیز وہاں پہ ہم کروا رہے ہیں. ویری گڈ. کہنے کا مطلب آپ آئیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا ہوگا کہ ہم ساتھ میں اخلاق دیں گے. اخلاق بہت ضروری ہے. سب سے اخلاق کے بغیر نہیں ہے. ناؤ ڈیز آج کل کے جو ٹائم چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا اسٹوڈنٹ کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کا والدین ہے. اسٹوڈنٹ کو اچھی موبائل چاہیے, اس کے ساتھ اس کو گاڑی چاہیے, اس کے ساتھ اس کو اپنا اچھا سا گھر چاہیے, اس کے ساتھ اس کی مینٹیننس لائف. اس کو اگر والدین اپنے مینٹین اور چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں گے اور اپنے مطلب کڑے میں رکھیں گے تو وہ اسٹوڈنٹ, دیکھو نا آپ بھی تھے, سائیں بھی تھے, ہم بھی تھے اپنے ٹائم میں, تو ہمیں اپنے والدین نے کچھ سکھایا, ہم ان سے پائے, ہمیں سزا دیتے تھے. ابھی والدین اپنے بچوں پر پھول پھینکتے ہیں. ان پر جب ٹیچر یا کوئی مطلب غصے میں بات کرتا ہے تو ان کے والدین پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. صحیح آپ نے بھائی اپنے بچوں کو ان کے ذمہ دار جو ہے ان کے والدین ہیں. بالکل ایجوکیشن کا کوئی دھیان نہیں ہے. میرے بیٹے کو اچھی موبائل چاہیے, اچھی گاڑی چاہیے, یہ فیسلٹیز چاہیے, یہ فیسلٹی. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہمارے سندھ میں بڑا کرپشن ہو رہا ہے. ہمارا ملک تو نمبر 1 ٹاپ, مسٹر 10% ہے پورے ملک میں. ہمارے جو ورلڈ میں ہمارے ملک کا نام چلتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ کمیشن کے جو چیئرمین صاحب ہے, ابھی سی سی کا جو ٹیسٹ ہوا تھا, ہمارے غریب بندے بیچارے کہاں جائیں. جو ہماری جو سیٹس وغیرہ تھی جو 17 گریڈ کی تھی, 15 گریڈ کی تھی, وہ سب فکس ہو گئی. یہ مال پہ ہر چیز تو ہمارا ڈیپینڈ ہو گیا ہے ان کے والدین کا, ان کے بچوں کا. جس کو اسپیلنگ لکھنے نہیں آتی ہے وہ ٹی ایم او بن گیا ہے, وہ سی ایم او بن گیا ہے, وہ اے سی بن گیا ہے, وہ مختار کار بن گیا ہے. ابھی غریب بندہ کہاں جائے؟ میرٹ تو ہے ہی نہیں نا. 99% 100% کرپشن سے وہ ہمارے جو دوست آگے آتے ہیں, میرٹ ہے ہی نہیں. تو یہ کیا سندھ کا, اس ملک کا کیا حال چال چلے گا؟ ٹھیک ہے. میرٹ کا ہونا بے حد ضروری ہے. یہ تو ایک چیز کی انہوں نے نشاندہی کی. اس کے علاوہ بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, کسی بھی شعبے میں چلے جائیں اور دیگر ممالک کی مثالیں دیتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی چیز آپ کو نہیں نظر آتی, یقیناً کرپشن بھی سب جگہ ہوتی ہے, سارے معاملات ہوتے ہیں, لیکن آپ کو میرٹ ضرور نظر آئے گی. کیونکہ اگر میرٹ نہیں ہوگی, رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب اگر رکھا جائے گا, تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا جیسے ہم سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. فلانا بیوروکریسی سے بندے کو لا کر بٹھایا, نہ اس کا تجربہ ہے, نہ اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے سر. جب وہ لیٹر آتا ہے, لیٹر وہ جب ریڈ کرتا ہے تو پتہ نہیں سیدھا ہے یا الٹا ہے. یہ حالت ہے ہمارے ملک کے حکمران کی اور آفیسر کی. خدا کی قسم جھوٹے سچ بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جو کوئی سچ بولتا ہے تو ان کو سزا ملتی ہے. میری صاحب, اب یہ نوجوانوں کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی بڑا کام ہو رہا ہے, کیونکہ ہم نے خود دیکھ بھی لیا اور بڑا سسٹم سمجھ میں بھی آیا کہ بڑے آرگنائز طریقے سے بھی کمپیوٹر ایجوکیشن اے آئی کا دور ہے, آپ نے بھی لگا دیا, بڑے کورسز بھی ڈیزائن کر ڈالے. یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کیوں ماس کھول دیا, ذرا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں یاسر بھائی, ابھی نا کراچی میں ہم نے ایک نیا کام شروع کیا تھا,
اور اس کا عنوان تھا سہولت. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے سب سے پہلے کراچی میں سہولت سستا بازار لگایا. ٹھیک. سہولت سستا بازار جو لگایا گیا اس میں ہم نے یہ کیا کہ جیسے ہمارے بھائی ہیں ان کا کام آٹے کا ہے, جی. کسی کا دال کا ہے, چاول کا ہے, ہم ان کے پاس گئے. ہم نے ان کو کہا دیکھیں حکومت سبسڈی نہیں دے رہی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر 1 روپیہ کماتے ہیں نا, آج کے دن یہ 1 روپیہ چھوڑ دیں. بہت بڑی بات. اور یہ میں بات کر رہا ہوں مین ہول سیلر کی, جو ہول سیلر کو دیتے ہیں, پھر وہ ہول سیلر شاپ والوں کو دیتے ہیں, شاپ والے ریٹیل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں 2 بندوں کو کراس کر کے گیا. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں انہوں نے ہمارے کہنے پر پورے بازار کے اندر اپنے اپنا آئٹم لگا دیے. بہت اچھی بات. اور لوگوں نے یقین کریں اس کے بعد جو تاثرات لیے ہم نے, ہر بندہ کہتا ہے آج میں نے جو اپنے منتھلی اپنے گروسری خریدی ہے, سامان خریدا ہے XYZ, اس کے اندر ہم نے 3,000 5,000 7,000 8,000 اس طرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی ہم نے بچا لیے. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ہم نے کام شروع کیا. اچھا, میں اس میں شکر گزار ہوں اپنے محترم فیصل ندیم صاحب کا, ندیم اوان صاحب کا. ندیم اوان صاحب ہمارے کراچی کے صدر ہیں, فیصل ندیم صاحب ہمارے سندھ و بلوچستان کے صدر ہیں. یہ آئیڈیاز ان کے تھے. اچھا, شروع میں ہم پریشان تھے کہ یار کسی کو قائل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کہتا کیسے میں کروں گا, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے جانا, ہم نے شروع کیا. وہاں سے ہمیں سمجھ آئی یار لوگوں کو سہولت ہمیں دینی چاہیے. اس کے بعد ہم نے سبزی کا کام شروع کیا. آپ یقین کریں 0% پروفٹ پر ہم نے سبزیاں بیچی, ہمارے لوگوں نے بیچی, کارکنان نے بیچی. وہ جاتے تھے سبزی منڈی, وہاں سے 50 روپے کلو آلو ملا نا, انہوں نے یہاں لا کے 55 روپے لگایا, 5 روپے صرف کس لیے ہے, ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ لگ گئی. ٹھیک ہے. اور وہی آلو کتنے کا مل رہا تھا, 100 روپے کا مل رہا تھا. 100 روپے کا مل رہا تھا. آپ دیکھیں 50% کا فرق آ گیا, فرق پڑ گیا. بالکل ٹھیک ہے نا, خرید کے اندر. ہم نے یہ کام شروع کیا. اس کے بعد پھر جب یہ مختلف پروجیکٹس ہمارے چلتے گئے, سستا سبزی بازار شروع ہوا, سہولت والا پروگرام شروع ہوا, پھر ہم نے یہ کہ جی نوجوانوں کو اسکلز ڈیولپمنٹ کا کام دیا جائے. اس کے لیے ہم نے اپنے پاس ایک پروگرام تشکیل دیا. AI کے حوالے سے آپ نے دیکھا آج کل بہت زیادہ شور ہے AI کا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. اس کے حوالے سے ہم نے لوگوں کو شعور دیا کہ یار آپ آ کے اس کے اندر مختلف کورس کا فری آف کاسٹ. بالکل صحیح. کوئی اس میں خرچ نہیں, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, رجسٹریشن کروائے اور شامل ہو جائے. بالکل ایسے ہی. آن لائن تو ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد تھی, اور جو فزیکلی ہمارے پاس آئے وہ سینکڑوں کی تعداد میں آ کے بیٹھ گئے, تو انہوں نے وہاں پہ آ کے کام سیکھا. اصل مسئلہ کیا ہے, اصل یہ کہ ہم لوگوں کو کسی نہ کسی کام پہ کھڑا کریں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی میں اس سہولت والے پروگرام میں نہیں آ رہا جو ہم نے روزگار شروع کیا. ابھی میں اس پر آ رہا ہوں کہ ہم نے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے یا سوشل سائنس کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام شروع کیا, یہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ آنا چاہیے, وہ اپنی ارننگ کا ذریعہ بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پروگرام تشکیل دیا, اور یقین کریں ہمیں خوشی ہوئی, لوگ آئے, لوگوں نے سیکھا. اب لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اس کام سے ہم فلاں چیزوں سے ارننگ اپنی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا مسئلہ آیا, آپ کی حکومت کا ایک دم فائر وال, جی, ہر بندہ پریشان, فری لانسر پریشان. بھائی ارننگ آپ دیکھیں پوری دنیا آن لائن جا رہی ہے, اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم بیک لائن آ رہے ہیں. سر بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو ٹیکس ہے, کراچی کا آپ کو پتا ہوگی, کراچی کا 7 ارب کا ڈیلی کا ٹیکس ہے, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ ان کے پاس جا رہا ہے. یہ ہمارے ٹول ٹیکس, اس کے علاوہ ہر چیز پر, ہر غریب بندے کی جو سیلری ہے اس پر ٹیکس ہے, ہر چیز پر ٹیکس ہے, پارکنگ پر ٹیکس ہے, وہی سیم پیسہ عوام ان کے پاس جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارا ملک, ہم تو بہت پریشان ہے, کب سدھرے گا, اللہ خیر کرے گا. ہمارے ملک کا تو اللہ واہی ہے, باقی سائیں ہم آپ یاسر بھائی باتیں کریں گے, اس سے کوئی حل نہیں ہوتا. کچھ کرنا پڑے گا, کچھ کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, سڑکوں پر نکلنا پڑے گا. یہ مسرور بھائی یہ ذرا فرمائیے کہ AI کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے نا, میں دیکھ رہا تھا گزشتہ روز ایک پروگرام کے اندر, وہ غیر ملکی چینل تھا, وہاں پر مجھے نظر آیا کہ بچے جو ہے وہ اس کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے کورس آؤٹ لائن میں AI کو شامل کر دیا گیا, اور وہ بڑی کمانڈنگ پوزیشن میں آ گئے, یونیورسٹی تک جاتے جاتے بڑے ہو جائیں گے, ٹرین ہو جائیں گے. ہمارے یہاں کیا صورت حال ہے؟ ہمارے یہاں تو لیب ہی بڑی دیر میں بنی ہے کمپیوٹر کی, ہم نے آدھی زندگی گزاری تب جا کے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر اب لیبس بنی ہیں. بالکل. تو اب آپ بتائیں, جہاں دنیا میں سارا کام ریموٹ کے ذریعے ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو رہا ہے, اسکول میں وہاں پہ آج بھی کالے رنگ کا بورڈ ہے میرے خیال میں, اب اس کو ہٹا کے سفید بورڈ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میری جو نمانی سندھ ہے اس سے اتنی حالت ہے ہمارے انٹیریئر میں, جو ہمارے اسکولز وغیرہ ہیں ان کی یہ حالات ہے, تو اس میں آپ جاؤ گے تو گدھے
राउंड लगा रहे हैं बिल्कुल हमारे ऐसे ही, स्कूल्स बिल्कुल के। ऐसे ही। वो जो वडेरा है वो ताक बना कर बैठा है, खुदा की कसम आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये हालत है हमारी सिंध के स्कूलों से, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ हमारे सिटीज जो हैं, जो एचडी सिटी में आते हैं, उसमें बस वो स्कूल्स वगैरह की एजुकेशन है, बाकी हमारे गांव में जो हालत है ना, वडेरी के होता, ये बात है। तो फॉरेन जो है हमारे जो इस मुल्क से, इस यूनिवर्सिटी से 50 ईयर्स आगे है, 50 साल। हमारी जो सिंध यूनिवर्सिटी है वो भी आईएसओ सर्टिफाइड हुई है, वो अभी ऑनलाइन हुआ है। हमारा 80 का जो रिकॉर्ड है टिल 22 के 24 तक, जो अभी आपका CNIC नंबर लगाएंगे ना, तो वाइस चांसलर डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफा साहब था, उसने हमारी सारी यूनिवर्सिटी आईएसओ सर्टिफाइड कराई। अभी कलोड़ो साहब है। बात यह है कि हमारी यूनिवर्सिटी से, सिंध यूनिवर्सिटी की मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ अभी मौजूद हूँ, 2 अरब रुपए बजट है। 2 अरब का ये फायदा है, फायदा बता रहा हूँ। स्टूडेंट को कोई फैसिलिटीज नहीं है, नहीं मिलती, कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है। हमारे यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन्स होते हैं, 78 डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें 20% मेरिट है, 80% सेल्फ फिनांस है। तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, एज ए पर सिंडिकेट मेंबर मैंने बोला डायरेक्टर में वाइस चांसलर से भी, सर ये क्या जुल्म है? कहा भाई यूनिवर्सिटी कब चलेगी, ऐसे कैसे? अरे भाई 2 अरब की जो आपको सिंध गवर्नमेंट दे रही है, ये हमारे, आप प्रोफेसर की लाइफ देखोगे, यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है उसकी लग्जरी लाइफ है। अच्छा, उसके मतलब इतने तक फॉरेन में, मतलब उसके अपार्टमेंट है, इस्लामाबाद में बड़े बड़े उनके शॉप हैं, इस्लामाबाद में बड़े बड़े उनके अपार्टमेंट है। सिंध से लेकर ये इतना सिंध से, सिंध के गयूर अवाम से, सिंध के शागिर्दों से जुल्म है, स्कॉलर है नहीं, मिलती है तो वो मन पसंदीदा जो फेवरेट स्टूडेंट है उनको मिलती है। गरीब कहाँ जाए, गरीब को फिर पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? बिल्कुल सही। तो ये सुधरना तो मुश्किल है। हाय घोड़ा हमारी ये लगी पड़ी है, अलार्म करेगा, बाकी फना। यहाँ से ना थोड़ा सा मैं भाई की बात को आगे लेके चलूं। जी जी। यासिर भाई, आप अपने घर का बजट बनाते हैं, जिस दिन आपका बजट आउट हो जाए तो क्या होता है फिर? सोच में पड़ जाते हैं बिल्कुल कि क्या किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप समझते हैं यार मैंने इस बार महीने का बजट गलत बनाया था। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जो भाई ने बात की ना, असल मसला कहाँ आता है हमारे बजट का, हमारी तकसीम सही नहीं है। हमारा जहाँ मेरिट नहीं है ना, वहाँ हमारी तकसीम भी सही नहीं है। यासिर भाई, हम कहते हैं 78,000 अरब रुपए के हम मकरूज हैं जी, ऐसे ही ना? ऐसा ही। आप ये तो बताएं 75% लोकल मकरूज हैं। हम टोटल IMF के तो मकरूज नहीं है 78,000 अरब के, 75% हम लोकल मकरूज हैं। कैसा होता है? डोमेस्टिक डेट, बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हम बहाना क्या बनाते हैं, IMF ने ये कह दिया, IMF ने कह दिया। नहीं, हमारी गलतियां हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अपने घर का बजट नहीं बना सकता, मुझे अपने मुल्क का बजट बनाने का कह दिया। बिल्कुल ठीक है। ये ज़रा फरमाइए कि अब ये, क्योंकि बाकायदा अब सियासत में मरकज़ी मुस्लिम लीग अब मुल्की सतह के ऊपर अगर जिम्मेदारी मिलती है तो पहले तरजीहात में क्या चीज़ शामिल होगी? क्या यही लाइन इसको टो करेंगे? क्योंकि एजुकेशन के अंदर काम किया, रोज़गार के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा मसला जो मईशत को ठीक करने का है, इसके लिए क्या सोच रखा है? और फिर एक और थोड़ा सा सवाल सबसे ये मैं करता हूँ कि जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, क्योंकि हम इकॉनमी के स्टूडेंट हैं, मईशत को पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो ये जो हमारा सूदी निज़ाम है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? मेरा तो सबसे सवाल ये है, क्या उसके लिए सोच रखा है? क्या ये हिम्मत करके इससे निकाल सकेंगे? क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी जड़ है। क्या इसके लिए कभी कुछ सोचा है? देखें यासिर भाई, हमारे अंदर या हमारी पार्टी में जो लोग हैं, जो बनाने वाले हैं, बुनियादी लोग, वो कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ग्रास रूट लेवल से आए हैं, वर्कर हैं। ठीक है। यानी कि हमारे सदर साहब जो हैं, खालिद मसूद संधू साहब, वो खुद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। जी। कोई जितनी खुशी कोई बड़े कोई बंदे नहीं है कि जी कोई बड़े बंदे ने पार्टी बनाई है तो वो चलेगा। तो हमें पता चलता है ग्रास रूट में लोगों की नीड क्या है। आपने बात की ना सहूलत, हमारा जो प्रोग्राम है, आपने विजिट किया होगा। जी जी। ये अभी हमारा 5वां मरहला है। जी। हमने क्या किया, लोगों को सब्सिडी दी अपनी हाथ के अंदर रहते हुए, जो हमारी एक दायरा कार है। बिल्कुल ठीक है। मसलन साई के 1,03,000 रुपए की हम मोटरसाइकिल 70 मीटर दे रहे हैं किस्तों पर। जी बिल्कुल ठीक है। जबकि कैश पे भी वो 1,15,000 रुपए की है। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको किस्तों पे दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारी पार्टी ने वो किस्तों पे देना शुरू किया। आप यकीन करें, फूड पांडा, दीगर लोग जितने भी थे, उन्होंने अपने लिए उसको इस्तेमाल किया और वो यकीन करें कि और लोगों को हमारे पास भेज रहे हैं।
بالکل ٹھیک ہے. کوئی موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے, کوئی سلائی مشین لے کے جا رہا ہے, کوئی اپنی نیڈ کی کارڈ فوڈ کارڈ بنا کے لے کے جا رہا ہے, ایکسٹرا زیڈ جو بھی چیز بالکل کی ٹھیک نیڈ ہے. ہے. تو پہلی تو ترجیحات یہ ہوگی ہماری کہ لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے. جی گڈ. اب آپ دیکھیں کراچی کے اندر, میں کراچی کی بات کرتا ہوں, بالکل. کراچی کی انفراسٹرکچر کیا ہے, گلی محلے کیا ہیں, روڈ کچھ بھی نہیں کچھ ہے, بھی نہیں, انفراسٹرکچر بلکہ ختم جو ہو چکا. نالے برساتی تھے, جب کبھی کراچی نہیں ڈوبا کرتا تھا بارشوں میں, جی جی تو بالکل. اس وقت ان نالوں کو کٹنگ, چائنا کٹنگ کے نام سے بنا برابر ہو گئے, بیچ دیا. اب پانی کہاں جاتا ہے, اس نالوں میں لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی. تو سر پہلے تو سب سے پہلے میں بات وہی کروں گا کہ ہم آ کے دیکھیں کراچی کے اندر میرٹ میں مل کیا رہا ہے. بالکل ٹھیک کراچی ہے. کا میرٹ کچھ بھی نہیں ہے, دیکھ لیں آپ. ایسا ہی ہے. اگر 10 ویکینسیز ہوں گی, 9-8 اندرون کی ہوں گی یا اربن رورل, اور اس کے اندر اربن ایریا کی 1% سوری یا ایک سیٹ ہوگی وہ اربن کی ہوگی, باقی ساری باہر چلی جائے گی. تو ہم سب سے پہلے تو تقسیم صحیح کریں, جو میں نے بات کی, ہم اپنی تقسیم کو صحیح کریں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی بات آپ نے کہا نظام کی, معیشت کے حوالے سے, دیکھیں سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بالکل اس کو ختم کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. رعایت کوئی نہیں ہے اس کے کوئی اندر, رعایت نہیں, سمجھ میں آ ختم جائے گی یہ خلاص. بات. جب تک ہم سودی سسٹم میں پڑے رہیں گے ہمارے پاس مال میں برکت نہیں ہوگی. معیشت ہماری ہم سدھار آ ہی نہیں اور سکتا. انفرادی حیثیت دیکھ لیں, اگر میں سود کا کام کرتا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے پاس جو پیسہ آ جائے گا جی, اس پیسے سے کیا مجھے خیر ملے گی؟ ممکن نہیں ہے. بلکہ شر ملے گی. بالکل ایسا ہی. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, بات کر رہا تھا, میں نے وہاں پہ بات کی کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ میرے مال میں برکت دے. بالکل ایسا ہی. اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں برکت دے. یہ نہیں کہیں کہ جی میری 50,000 سے لاکھ کر دے, لاکھ سے 10 لاکھ کر دے, 10 لاکھ سے کروڑ کر دے. وجہ کیا ہے؟ میں برکت مانگوں گا, میرے دیگر مسائل اخراجات جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ محدود کر دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں اگر بڑھوتی کی دعا مانگوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملات بھی کرے گا, یعنی کہ جو میری 100 روپے کی دوائی آنی تھی اب وہ 1000 کی آ رہی ہوگی. ایسا ہی ہو رہا ہے. تو میں بڑھتا برکت چلا کی جا دعا رہا ہے. مانگوں. بالکل ہم ایسا ہی. اللہ سے برکت کی طلب کرتے ہیں ملک کے لیے, اور ہم نے سودی سسٹم بنایا ہوا دوسری طرف. سر 99% ہمارے پاس سود ہے. حقیقت ہے. ہمارے کل کام ہمارا اس کے اوپر چل رہا ہے. اس سے زیادہ کیا انٹیریئر میں جو کام ابھی ہے, جو جس کے پاس سائیکل تھی اس کے پاس ابھی لیکسس گاڑی ہے, لیکسس میں گھومتا ہے, کیا سود کا پیسہ ہے. ابھی 10 لاکھ لو, 2-3 مہینے کے بعد ہم 30 لاکھ آپ سے لیں گے. یہ کہانی ہے. خوف بڑھے ہیں آپ کی دعا سے, اللہ کی امان سے, اللہ کے رسول کے کرم و فضل سے. انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا. جب مجھے اپنا موقع ملا اس ملک کے بڑے عہدے پر آؤں گا تو سب سے بڑی جو یہ ہے کہ جب جس گھر میں ہمارے ملک میں بچہ پیدا ہوگا اس کی سیلری سٹارٹ ہوگی ہماری طرف سے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے. یہ میں نے جو اپنا پلان بنایا, ویژن جیسے آپ نے بتایا کہ کیا کریں, کیا حل ہوگا, آپ کو کچھ ملے گا تو آپ کیا پاؤ گے اس ملک کے لیے. تو میری یہ ہے کہ جس گھر میں ہمارے پورے پاکستان ملک میں جیسا بچے کی پیدائش ہوگی اس کی انشاءاللہ سیلری جیسے وہ پیدائش کے ساتھ ہی مقروض ہو جاتا ہے پاکستان میں رہنے والا ہر بچہ, تو اسی طرح آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کوئی سلسلہ ہو, ایسا سلسلہ یہ 12 سال تک انشاءاللہ, یہ 12 سال میرا جو ویژن ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم ہے. یہ ہمارے ناظرین لائیو دیکھ رہے ہیں کہ جب ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا 12 سال تک انشاءاللہ سیلری ہماری طرف سے ہوگا. اور اس کے علاوہ جو بجٹ ہے اور ان کو ہر گھر میں چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں گے. ہم اپنے ملک کو صاف ستھرا کلین اینڈ وائٹ مکمل طور پر انشاءاللہ رکھیں گے. اور جو یہ ہمارے ملک میں میرٹ ختم ہے, جو یہ ہمارے غریب بیک میں جا رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی ان کو آگے لے کر آئیں گے. جی میری بھائی اچھی بات کی. ہم اپنے ملک کے جو بڑے بڑے ہمارے حکمران ہیں جیسے وزیر اعظم پاکستان ہو گئے اور بڑے بڑے لیڈر ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں بھائی اس بات پہ خدا کی راہ پر عمل کرو. بہت خوب ہے. جی 12,000 لے لیں گے ان سے. وہ تو باقی 12,000 لے دیکھیں یاسر بھائی نے اعلان بہت اچھا کیا, بہت زبردست اعلان ہے. میں تو خوش ہوا ان کی بات سن کر. تھوڑی سی نا ہم حقیقت کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے وہاں پر اعلان کیا 300 یونٹ اعلان تھا, لیکن جب وہ حقیقت پر آئی تو اس کو پیچھے سے ٹھینگا دکھا, جی آپ تو دے ہی نہیں سکتے. کیسا ظلم ہے. ہم 12,000 کا اعلان کریں, اس کی پلاننگ کیا ہے, پلاننگ کیا ہے بتائیں اس. ہم پہلے 78,000 ارب مقروض جو ہوئے اس سے تو نکلیں باہر. دیکھیں میں بچے کو کہتا ہوں بیٹا آپ کے لیے سائیکل لاؤں گا, موٹر سائیکل لاؤں گا, آپ کی میں پاکٹ منی بڑھا دوں گا. بھائی میری انکم بڑھے گی تو میں کروں گا نا یہ سارے کام. نہیں ہوگا تو میرے جو وعدے ہیں میں پھر دوسری طرف جاؤں گا اور پھر اس کی خواہشات پوری کروں گا. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے سائیں کہ جو دیگر وہ نکلی ہوئی نا ریلیف کی چیزیں, جی 20,000 10,000 اور فلاں مثلا
بے نظر انکم سپورٹ کے نام سے جی، نکالی ہے بالکل. یا دیگر جو بھی ایکس وائی زیڈ کارڈ شارٹ بنائے ہوئے ہیں، تو اس کو تو ہم دے تو رہے ہیں، لیکن آ کہاں سے رہے؟ بالکل صحیح. پاکستان ملک جنریٹ کیا کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم کچھ جنریٹ نہیں کر رہے. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں بینک کو کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تب بھی تم نے ہمارے لوگوں کی سیلریز دینی ہے، تمہارا پیسہ جب آئی ایم ایف دے گا تب ہم دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ حالات ہیں. ایسا ہی بالکل ٹھیک ہے. جناب یہ معاملات ہیں کل جو معاشی صورتحال ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور سیاسی صورتحال کے اوپر تو ہمیشہ گفتگو رہتی ہے. بہرحال یہ معاشی جو ہمارے معاملات ہیں اس میں بہتری کیسے لائی جائے، یہ سب میں اہم سوال ہے جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. معزز مہمان یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے جناب مہدی اسحاق صاحب، نائب صدر مرکزی مسلم لیگ کراچی سے، اور پیر مسرور پیرزادہ صاحب جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور نوجوانوں کی بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. یہ سب میں زیادہ ضروری ہے. دونوں کا بہت شکریہ. مہمانوں کا وقت تھوڑا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.